अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि कैसे वाशिंगटन डीसी सियाटल से अचानक लड़कियां गायब होना शुरू हो गई। नौजवान और ख़ूबसूरत लड़कियां दिन दिहाड़े ऐसे गायब हो रही थी जैसे कोई बात ही नहीं। ख़ुद उनके अपने कमरों से और उनके घरों से इस तरह की चीज़ें मिल रही थी जिससे ये अंदाज़ा होता था कि वो अपने ही घर और कमरों से गायब हुई हैं। और 1970 की दिहाई में सीरियल किलिंग नामी कोई भी चीज़ नहीं थी। लोग जानते नहीं थे कि सीरियल किलर क्या होता है। छोटे मोटे क्राइम्स होते थे या कत्ल अगर होता था तो इक्का दुक्का कत्ल ही होते थे। लेकिन 70 की दिहाई ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। सत्तर की दिहाई में ही जेफरी डामर, हैरोल्ड शिपमैन, जॉन वाइन गैसी और पेड्रो लुपस जैसे नेक्स्ट जनरेशन किलर्स वजूद में आए, जो पुलिस की लो पोल्स जानते थे और जिन्होंने बहुत अरसे तक पुलिस को बेवकूफ़ बनाया और अपना कत्ल गारतगिरी का बाज़ार गर्म रखा। उस वक्त तक पुलिस का निज़ाम यूएसए में इतना अच्छा नहीं था और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो अब यूएसए में है वो उस वक्त तक मुतारिफ नहीं हुई थी। लोगों को पता नहीं था कि सीरियल किलर्स को कैसे पकड़ना है या क्राइम को कैसे डिटेक्ट करना है। उस वक्त तक कोई डेटाबेसेस भी नहीं आए थे, कंप्यूटर भी इतना ज़्यादा कोई आम नहीं था। हत्ता कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ये नहीं पता होता था कि एक स्टेट में कितने क्राइम हुए हैं या उस स्टेट से कितने लोग गायब हुए हैं या क्या क्राइम का रेशो है। और इन्हीं तमाम लूपहोल्स का फ़ायदा कोई बहुत बुरी तरह उठा रहा था। वो जानता था कि जस्टिस सिस्टम में या पुलिस सिस्टम में कोई ना कोई लूपहोल है जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, और उन्हीं को देखते वो अपने क्राइम बहुत ही शातिर तरीके से कर रहा था। जी हाँ, ये था टेड बंडी। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से लड़कियां गायब हो रही थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टेड बंडी के बारे में कि वो ऐसा क्रिमिनल आखिर कैसे बना और इतनी सफाकियत तक कैसे गया, और सफाकियत के साथ साथ क्या वो इतना जीनियस था कि पुलिस को इतने साल चकमा देता रहा। कुल 6 स्टेट्स में उसने 30 से ज़्यादा ख़वातीन का कत्ल किया, लेकिन लोगों का मानना ये है कि 30 एक बहुत छोटा नंबर है। कम से कम 100 से 150 लड़कियों का कत्ल उसने किया है जो कि ट्रेस नहीं हुआ। 30 किलिंग्स वो हैं जो कि टेड बंडी ने कन्फेस की हैं, और ये कन्फेशन उसने अपनी मौत से सिर्फ 3 दिन पहले किया। जिस दिन उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाना था उससे सिर्फ 3 दिन पहले वो पुलिस को 10 से 11 साल तक बेवकूफ़ बनाता रहा और अपने आप को इनोसेंट शो करता रहा। बात हम करते हैं ज़रा शुरू से कि आखिर क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से टेड बंडी एक ऐसा सफाक दरिंदा बना। अक्सर केस स्टडीज़ में ये पता चलता है, या अगर क्रिमिनल की कोई भी आप हिस्ट्री उठा लें या उनके कन्फेशन टेप उठा लें तो उसमें ये पता चलता है कि उनके साथ बचपन में ज़्यादती की गई हो, सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया हो या उन्हें मार धाड़ का शिकार किया गया हो, जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं। लेकिन टेड बंडी के सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। टेड बंडी दिखने में एक इंतहाई खूबसूरत इंसान था, हमेशा साफ़ सुथरे कपड़ों में रहता था, और उसको देख के और जब वो बात शुरू करता था तो कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, और टेड के मुताबिक जो कन्फेशन टेप हैं टेड के, उसमें ये बात पता चलती है कि उसका बचपन जो था वो इंतहाई शानदार गुजरा। किसी भी आम बच्चों की तरह वो अपने दूसरे बच्चों के साथ खेलता था, मेंढकों का शिकार करता था,
ریسنگ میں حصہ لیتا تھا، شوٹنگ میں حصہ لیتا تھا، عام نارمل گیمز کھیلتا تھا. نہ ہی اسے کبھی کسی ابیوز کا شکار بنایا گیا، نہ ہی کوئی مار پیٹ اس کے ساتھ کی گئی. ہاں یہ بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کہ مسٹر جانی بنڈی ٹیڈ بنڈی کا سگا باپ نہیں تھا، لیکن پھر بھی جانی بنڈی نے ٹیڈ بنڈی کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی. اسے ہر فیسلٹی دی اور ایک بہترین تعلیم و تربیت سے آگاہ کیا. پھر یہ جاننا ہے کہ آخرکار یہ جو ٹیڈ بنڈی تھا ایک حیوان جو بنا وہ کیوں بنا. آخر کیا ایسی وجوہات ہوئی کہ اس نے اتنی درندگی کا راستہ اختیار کیا. ٹیڈ بنڈی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا بچپن بہت ہی نارمل تھا، عام بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، تمام گیمز میں حصہ لیتا تھا. لیکن ایک بات اس کی پڑوسی نے بتائی جو کہ بعد کے انٹرویوز سے پتہ چلتی ہے کہ اس کو بولنے میں کچھ مشکلات تھی جب وہ چھوٹا تھا، اور یہی مشکلات جسے آپ شاید اردو زبان میں لکنت کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ چلتی رہی جب تک وہ تھوڑا بڑا نہیں ہو گیا. اور اسی کی وجہ سے جو دوسرے بچے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ مذاق اڑانا جو تھا ٹیڈ بنڈی کو اکیلا کرتا چلا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ بچپن میں اس کو غصے کے دورے پڑتے تھے. وہ ٹریپس بناتا تھا، ٹائیگر ٹریپس جسے کہتے ہیں، جس میں بیئر بھی آ جاتے ہیں، جس میں اور دوسرے جو جانور ہوتے ہیں ان سے پکڑا جا سکتا ہے. اس میں بچپن میں ایک لڑکی آ گئی جس کی ٹانگ پوری طرح سے خراب ہو گئی. تو لوگ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی ٹیڈ کے ساتھ یہ ایشوز تھے، لیکن اتنے زیادہ نمایاں نہیں تھے. پھر ٹیڈ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا. بڑا ہونے کے ساتھ یہ پتہ چلتا گیا کہ وہ اپنے آپ کو نمبر 1 سمجھتا تھا، لیکن ایسا تھا نہیں. وہ جو بھی ریس میں حصہ لیتا ہمیشہ ہارتا. شوٹنگ اس سے پراپر ہوتی نہیں تھی، دوسرے گیمز وہ کھیل سکتا نہیں تھا، تو ہمیشہ وہ پیچھے رہتا تھا. حتیٰ کہ ایجوکیشن میں بھی وہ بات چیت میں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا تھا، لیکن جو اس کے ریزلٹس ہوتے تھے وہ ہمیشہ کم آتے تھے، اور دوسرے بچوں سے وہ تھوڑا پیچھے ہی رہتا تھا. اس سپیورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ٹیڈ جوانی میں بھی لوگوں سے تھوڑا کم ہی بات کرتا تھا اور اکثر الگ پایا جاتا تھا. آہستہ آہستہ ٹیڈ کی زندگی گزرتی گئی. وہ بڑا ہوتا گیا، اور جب اس نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ اس کی ملاقات ایک نوجوان لڑکی سے ہوئی. بنڈی کی بایوگرافی سے پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا نام تھا اسٹیفنی بروکس. لیکن یہاں ٹیڈ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ٹیڈ اس لڑکی سے تھوڑا دبا ہوا تھا. مطلب کہ وہ لڑکی اس سے کلاس میں کہیں زیادہ اوپر تھی. اس کے پاس ایک گاڑی تھی، ایک اچھی فیملی بیک گراؤنڈ تھا، اور ایک ایلیٹ کلاس میں موو کرتی تھی. ٹیڈ کی کلاس اتنی ہائر نہیں تھی. وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اپنی اوپر کلاس میں آئے، اور اسی لیے اس نے 2-4 ایکسپیریمنٹس کیے اپنی لائف کے ساتھ. اس نے پالیٹکس میں جانے کا فیصلہ کیا. تو ٹیڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ سیاست میں جائے گا، اور اس نے سیاست کچھ عرصے کی بھی، لیکن وہاں پہ زیادہ عرصے وہ چل نہ سکا، اور پھر اس نے سیاست چھوڑ کے کسی اچھے لاء اسکول میں ایڈمیشن لینے کا سوچا. لیکن جب اس کے نمبر انتہائی کم آئے اور اس کو کسی اچھے لاء اسکول میں ایڈمیشن ملنا ناممکن ہو گیا تو ٹیڈ اندر سے ٹوٹ گیا. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ٹیڈ اندر سے اسپلٹ ہو گیا. اب اسی اسپلٹ ہونے کی وجہ سے میرے خیال سے جتنے بھی کرائمز ہیں اس نے وہ سر انجام دیے. ٹیڈ اپنے انٹرویو میں بتاتا ہے کہ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں بچے تھے. ایسے میں وہ اپنی گرل فرینڈ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، جو کہ اس کے لیے بہت ہی ہائر کلاس کی تھی. وہ اس کے لیے گفٹ نہیں لے سکتا تھا، وہ اس کو کہیں لے جا نہیں سکتا تھا، وہ اس کو کہیں ڈنر پہ نہیں لے جا سکتا تھا. اسی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا ریلیشن شپ خراب ہو گیا، اور ٹیڈ کے اندر ایک فیلئر ہونے کا ایک صدمہ بڑھتا چلا گیا. اور پھر شروع ہوئی وہ خونی داستان جو دنیا میں کہیں نہیں دیکھی گئی. اور اس دوران اس کی ملاقات الزبتھ سے ہوئی. یہ ملاقات ایک بار میں ہوئی. الزبتھ پہلی ملاقات میں ہی ٹیڈ سے امپریس ہو گئی. الزبتھ ایک وڈو تھی
اور ایک بچے کی ماں بھی تھی، لیکن ٹیڈ سے ہوئی پہلی ملاقات نے اسے اتنا متاثر کیا کہ ان کا ریلیشن تقریباً 7 سال چلا، اور ٹیڈ کو جیسے ایک فیملی مل گئی۔ وہ الزبتھ کے ساتھ اچھا وقت گزارتا اور اس کے بچے کو باپ کی طرح پالتا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ ٹیڈ کا ایک اور روپ بھی ہے جو بہت بھیانک ہے۔ شروع میں ٹیڈ سیاٹل پولیس کو بہت آرام سے بیوقوف بناتا رہا اور اپنے کرائمز کرتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹیڈ نے کچھ عرصے کرمنل جسٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کیا لوپ ہولز نیو یارک پولیس کے یا یو ایس اے پولیس کے اندر پائے جاتے ہیں، کس طرح سے ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جا کے کرائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ ٹریس نہیں کر سکتے کہ ایک اسٹیٹ میں کتنے کرائم ہوئے ہیں، دوسری اسٹیٹ میں کتنے کرائم ہوئے ہیں، اور یہی ٹیڈ بنڈی کی جیت تھی۔ 6 ستمبر سیاٹل لیک سیمویش پارک، جہاں ہزاروں لوگ کا مجمع تھا، وہاں سے اچانک 2 لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ جب پولیس کو یہ رپورٹ ملتی ہے تو پولیس اس واقعے سے شدید حیران ہوتی ہے کہ ایک ہی لوکیشن سے 2 لڑکیاں کیسے غائب ہو سکتی ہیں۔ اس دن لیک سیمویش پارک میں ہزاروں لوگ موجود تھے اور پارٹی کر رہے تھے، اور اس بھیڑ سے 2 لڑکیوں کو اغوا کر لینا کوئی عام بات نہیں تھی۔ پولیس نے جب چھان بین شروع کی تو انہیں پتہ چلا کہ ایک نوجوان جو اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا، ہاتھ میں پلاسٹر چڑھا کے لوگوں سے ہیلپ مانگ رہا تھا۔ وہ آتے جاتے لوگوں سے بولتا کہ پلیز اس کی گاڑی تک چل کے اس کی بوٹ اتارنے میں اس کی مدد کی جا سکے۔ کافی لوگوں نے تو منع کر دیا، لیکن ان 2 لڑکیوں نے اس کو منع نہیں کیا جو آخری دفعہ اس کے ساتھ ہی دیکھی گئی تھی۔ اور یہاں پولیس کو اپنا پہلا بریک تھرو ملا۔ پولیس نے عینی شاہدین سے جو بیانات ریکارڈ کروائے، اس کے مطابق وہ شخص ایک واکس ویگن چلا رہا تھا۔ اس گاڑی کی ڈسکرپشن لی گئی اور انہی عینی شاہدین کے بیانات کے مطابق ٹیڈ بنڈی کا ایک اسکیچ تیار کرایا گیا۔ پہلی دفعہ کلر کی شکل سب کے سامنے تھی۔ اس چیز نے پولیس کو پہلا بریک تھرو دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاٹل کے لوگوں میں ایک خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب پولیس پہ پریشر بہت زیادہ بڑھنے لگا اور پولیس بھی بہت تیزی سے حرکت میں آئی۔ پولیس کا ماننا یہ تھا کہ یہ وہی کلر ہے جس نے پچھلی 4 لڑکیاں بھی غائب کی تھی، اور انہی 2 لڑکیوں کے غائب کرنے میں بھی اسی شخص کا ہاتھ ہے۔ پولیس کے پاس اسکیچ آ گیا تھا، اس نے اس اسکیچ کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پولیس نے اسکیچ کو میڈیا میں ریلیز کیا۔ اس کے پوسٹرز ہر گلی، ہر محلے میں لگائے گئے۔ ہر ایک سے مدد مانگی گئی کہ اگر کسی نے بھی اس ڈسکرپشن کے کسی بندے کو دیکھا ہے تو فوراً پولیس سے رابطہ کریں۔ شروع میں پولیس کے پاس کافی کالز آنے لگی۔ لوگ بہت زیادہ اس چیز کو لے کے پریشان تھے کہ آخر قاتل ہے کون۔ کسی کو بھی اس سے ملتا جلتا کوئی شخص نظر آتا تو فوراً پولیس کو اطلاع دیتا۔ لیکن انہی ساری کالز میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کال پولیس کو ریسیو ہوئی۔ یہ کال تھی ٹیڈ بنڈی کی گرل فرینڈ الزبتھ کی۔ الزبتھ نے کال کر کے پولیس کو بتایا کہ جو اسکیچ ہے اس سے بالکل ملتا جلتا شخص اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں یہ پتہ لگا لیا تھا کہ گاڑی کا جو اونر ہے اس کا فرسٹ نیم ٹیڈ ہے، اور جو ڈسکرپشن میڈیا میں ریلیز کی گئی ٹیڈ اس سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا۔ یہ پولیس کے لیے دوسرا بڑا بریک تھرو تھا، کیونکہ اب ان کے پاس ایک ایسا گواہ آ گیا تھا جو ٹیڈ کو جانتا تھا۔ الزبتھ نے پولیس کو بتایا کہ ٹیڈ کچھ عرصے سے کافی مشکوک حرکتیں کر رہا ہے، اور لیک سیمویش والے واقعے میں وہ اس وقت گھر پہ موجود بھی نہیں تھا۔ الزبتھ کی کال کے بعد ٹیڈ کے خلاف باقاعدہ پولیس کی کارروائی شروع کی گئی۔ ٹیڈ کو پولیس اسٹیشن بلوایا گیا اور لیک سیمویش پارک میں جن لوگوں نے ٹیڈ کو دیکھا تھا ان کو بھی بلوایا گیا کہ وہ پہچان سکیں کہ وہ بندہ ٹیڈ ہی ہے۔ ٹیڈ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ بالکل عام لوگوں جیسا دکھتا تھا اور بہت جلدی اپنا گیٹ اپ چینج کر لیتا تھا۔ اس دن بھی اس نے ایسا ہی کیا اور وہ گیٹ اپ چینج کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ لوگ
اسے پہچان نہیں پائے۔ 5 لوگ آئے تھے ٹیڈ کو پہچاننے کے لیے، جن میں سے 4 اسے پہچان نہیں پائے اور ایک کو تھوڑا بہت شبہ تھا کہ وہ ٹیڈ ہی ہے۔ تھوڑی اور تفتیش کرنے پہ پتہ چلا کہ ٹیڈ اپنے محلے میں بھی ایک شریف آدمی کے طور پہ جانا جاتا ہے اور اس کے دوست بھی کچھ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ ٹیڈ ایک خونی قاتل ہے۔ تفتیش کا اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ پولیس اس کیس کو انجام نہیں دے پا رہی تھی اور ٹیڈ آزاد گھوم رہا تھا۔ 1975 میں ٹیڈ اچانک الزبتھ کو چھوڑ کے ایک دوسری اسٹیٹ یوٹا شفٹ ہو گیا۔ وہاں اس نے ایک یونیورسٹی یوٹا لاء اسکول میں داخلہ لیا اور پھر یہی خونی داستان یوٹا میں لکھی جانے لگی۔ کبھی وہ راہ چلتی کسی لڑکی کو اغوا کر لیتا یا کبھی کسی لڑکی کو اس کے اپنے ہی گھر سے اغوا کر لیتا اور اپنی جنسی درندگی کا نشانہ بنا کر اسے بہت ہی بے رحمی سے مار دیتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک پولیس آفیسر کی بیٹی کو بھی اس نے اغوا کیا اور کچھ عرصے بعد اس کی برہنہ لاش ایک قریبی پہاڑی سے ملی۔ ٹیڈ اپنے سارے شکار بہت ہی ہوشیاری سے انجام دے رہا تھا اور اپنے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن ایک دن اس سے ایک بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی جو اسے اس کی موت تک لے گئی۔ یہ دن تھا 8 نومبر 1974، جب ٹیڈ ایک 18 سالہ ٹیلی فون آپریٹر کیرل کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا کہ وہ آفیسر روز لینڈ ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتا ہے اور اس کی رپورٹ کے مطابق کیرل کی گاڑی کسی نے چوری کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے سلسلے میں کیرل کو ٹیڈ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کیرل تھوڑا سا ہچکچائی لیکن اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب یہ دونوں آدھے راستے میں تھے تو کیرل کو شک ہوا کہ ٹیڈ اسے غلط راستے پہ لے جا رہا ہے۔ اس نے ٹیڈ سے کہا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ ٹیڈ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیرل سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے ٹیڈ کو کنفرنٹ کرنا شروع کر دیا اور اسی اثنا میں ٹیڈ سے ایک غلطی ہوئی۔ اس نے ہتھ کڑی نکالی اور کیرل کے دونوں ہاتھ آپس میں باندھ دیے، جس سے کیرل کو آسانی ہوئی کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے اور بھاگ جائے۔ کیرل کی قسمت اچھی تھی کہ وہ زندہ سلامت اس درندے کے ہاتھ سے نکل گئی اور دروازہ کھول کر بھاگ گئی۔ اب ٹیڈ کے خلاف یہ پہلا چشمدید گواہ تھا جس پر ٹیڈ نے خود حملہ کیا تھا اور وہ زندہ بچ گیا تھا۔ لیکن ٹیڈ پھر بھی نہیں رکا۔ اس نے اسی دن اسی لوکیشن سے ایک اور لڑکی کو اغوا کیا اور بہت ہی بے رحمی سے اس کا قتل کر دیا۔ ٹیڈ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تک پولیس کے پاس کوئی فورینسک فیسلٹی بھی نہیں تھی اور ڈیٹا بیس بھی نہیں تھا، لیکن جب کلنگز کی تعداد انتہائی زیادہ ہو گئی تو پولیس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے جس میں ساری اسٹیٹس کے کرمنلز کے ریکارڈ ہوں گے اور جس میں سارے مجرم ایک ساتھ ان کے تمام ڈیٹیلز موجود ہوں گے۔ یہ ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس ہوگا۔ لیکن اچانک ایک دن ٹیڈ پکڑا گیا اور آپ کو یہ سن کے بات بہت ہی مضحکہ خیز لگے گی کہ وہ جو پکڑا گیا اس کا جرم اوور اسپیڈنگ تھا۔ جی ہاں، وہ اوور اسپیڈنگ کے دوران ایک پولیس سرویلنس میں پکڑا گیا۔ پولیس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو پکڑا ہے، لیکن جب اس کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے گلوز، ہتھ کڑیاں، رسیاں اور ایسی ہی کچھ مشکوک چیزیں ملی، جس سے پولیس کو آئیڈیا ہوا کہ یہ بندہ نارمل بندہ نہیں ہے۔ ٹیڈ کے گھر کی تلاشی پر بھی پولیس کو کافی مشکوک سامان ملا۔ اس کے بعد پولیس نے فیصلہ کیا کہ ٹیڈ کی گرل فرینڈ الزبتھ کو بھی اس تفتیش کا حصہ بنایا جائے۔ الزبتھ سے تفتیش کے بعد پولیس کو بہت ساری انفارمیشن ملی، جہاں الزبتھ نے پولیس کو بتایا کہ ٹیڈ کا رویہ دن بدن اس کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا اور ایک دن ٹیڈ نے الزبتھ سے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ الزبتھ نے پولیس کو بتایا ایک دن صفائی کے دوران الزبتھ کو ٹیڈ کے بستر کے نیچے سے کچھ مشکوک سامان ملا، جن میں کچھ سرنجز، ماسک، گلوز اور تھوڑے سے میڈیکل ایکوپمنٹس بھی تھے۔ لیکن یہ سب پتہ چلنے کے باوجود ابھی تک پولیس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں آیا تھا۔ پولیس اب تک یہ سراغ نہیں لگا پا رہی تھی کہ واقعی ٹیڈ ان سب لڑکیوں کا قاتل ہے کہ نہیں۔ لیکن بال اب بھی پولیس کے کورٹ میں تھی، کیونکہ پولیس کے پاس اب ایک عینی شاہد تھا
جس پر ٹیڈ نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اور اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی لڑکی کیرل تھی جسے ٹیڈ نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیرل کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا کہ وہ شناخت کر سکے کہ ٹیڈ ہی وہ بندہ ہے جسے اس نے اغوا کیا تھا، اور کیرل ایک جھٹکے میں ہی ٹیڈ کو پہچان گئی اور اس نے بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی، اور اب ٹیڈ پہ باقاعدہ ایک کیس چلایا گیا۔ لیکن یہ کیس اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، یہ کیس تھا صرف اغوا کا، جو کہ ایک مضبوط کیس نہیں تھا۔ ٹیڈ $15,000 کی ضمانت پر پھر چھوٹ گیا، لیکن پولیس نے اپنی سرویلنس اس پر بڑھا دی۔ دن رات کئی پولیس آفیسر اس کے گھر کے آگے کھڑے رہتے اور اس پر نظر رکھتے۔ اس دوران 30 سے زیادہ پولیس آفیسر دن رات اس انویسٹیگیشن میں لگے تھے کہ جو قتل دوسری اسٹیٹس میں ہوئے ہیں ان میں بھی ٹیڈ کا ہاتھ ہے، اور ایک دن انہی پولیس آفیسرز میں سے ایک کو ایک کامیابی حاصل ہوئی، اور آخرکار ٹیڈ کو کیرل کی کڈنیپنگ اور کیرن کیمبل کے قتل کے الزام میں 15 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی اور اسے ایسپن جیل ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ وہ کیرن کیمبل ہے جس کے بال ٹیڈ بنڈی کی گاڑی میں سے ملے اور اسی بنیاد پر اسے سزا سنائی گئی۔ 7 جون 1977 کو ٹیڈ کو ایک ہیئرنگ کے لیے کورٹ لایا گیا۔ کیونکہ عدالت نے ٹیڈ کو اپنا خود کا کیس لڑنے کی اجازت دی تھی، تو اس کو یہ فیسلٹی حاصل تھی کہ اس کو ہتھ کڑی نہ لگائی جائے اور وہ جو ریسرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیڈ نے اجازت مانگی کہ وہ کورٹ کی لائبریری میں جو بکس پڑھی ہے ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اجازت اس کو مل گئی اور ایک گارڈ کو دروازے کے باہر کھڑا رکھا گیا کہ وہ اس پہ نظر رکھے۔ اس وقت تک ٹیڈ کی ہیئرنگ کا نمبر نہیں آیا تھا، لیکن جب ٹیڈ کی ہیئرنگ کا نمبر آیا اس وقت تک ٹیڈ بھاگ چکا تھا۔ جی ہاں، ٹیڈ اپنے ہی کیس کی ہیئرنگ سے بھاگ چکا تھا۔ اس نے لائبریری کے 2nd فلور سے چھلانگ لگا کر ایسپن کی پہاڑیوں میں جگہ تلاش کی۔ وہ 6 دن تک ایسپن کی پہاڑیوں میں گھومتا رہا۔ وہاں اس نے ایک کیبن میں پناہ تلاش کی اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے بھی چراتا رہا، لیکن سخت سردی اور بارش کی وجہ سے وہ زیادہ دیر اوپر نہ رہ سکا۔ پھر اس نے ایک گاڑی چرائی، لیکن نیند، سردی اور زخمی ٹانگ جو 2nd فلور سے چھلانگ لگانے سے اس کی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ واپس ایسپن آ گیا اور وہیں پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ جیل واپس آنے کے بعد اس کے دوستوں اور لائرز نے اس کو مشورہ دیا کہ اب وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے، کیونکہ اس سے اس کا کیس ویک ہو جائے گا۔ فی الحال اس کا کیس اسٹرانگ ہے، اسے صرف کیرل کے اغوا کرنے کے الزام میں صرف 1.5 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور کیرن کیمبل والا کیس اتنا اسٹرانگ نہیں۔ لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور ایک دفعہ پھر جیل سے فرار ہو گیا۔ اس دفعہ اس نے ایک بھرپور پلان بنایا۔ اس نے اس اسکیپ کو انجام دینے کے لیے پہلے تو اپنا وزن 16 کلو کم کیا، پھر ایک رات اپنے بستر پر کتابیں رکھ کر اس پر کمبل ڈال کر یہ امپریشن دیا کہ وہ خود سو رہا ہے، اور پھر اسی رات چھت پر ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر نکل گیا۔ پھر جیلر کے روم سے ہوتا ہوا جیل توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر نکل کر اس نے ایک گاڑی چرائی اور گلین ووڈ اسپرنگز تک اس گاڑی میں گیا۔ گاڑی خراب ہونے پر اسے ایک موٹر سائیکل سوار نے لفٹ دی اور پھر ایک بس پکڑ کر وہ ڈینور تک گیا۔ ڈینور سے فلائٹ پکڑ کے شکاگو تک گیا، اور جیل انتظامیہ کو 17 گھنٹے تک نہیں پتہ چل سکا کہ ٹیڈ ایک دفعہ پھر بھاگ گیا ہے، اور اتنا وقت ٹیڈ کے لیے کافی تھا کہ وہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ جا سکے۔ شکاگو نے ٹیڈ سے مشیگن کے لیے ایک ٹرین پکڑی، پھر وہاں سے ایک گاڑی چرا کر وہ اٹلانٹا چلا گیا، اور پھر وہاں سے ایک بس پکڑ کر فلوریڈا چلا گیا۔ اب وہ ایسپن سے ہزاروں میل دور تھا، اور ایف بی آئی نے اس وقت تک اعلان کر دیا تھا کہ ٹیڈ بنڈی ایف بی آئی کے 10 موسٹ وانٹڈ کرمنل میں سے ایک ہے۔ فلوریڈا میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ عرصے روپوشی کی زندگی گزارے گا اور کوئی جاب کر لے گا جس سے وہ پولیس کی نظروں سے بچا رہے گا، لیکن اس کی جاب اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی کیونکہ وہ اپنی کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن دکھانے میں ناکام رہا تھا، اور پھر اس نے وہی پرانا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ گاڑیاں چراتا، لوگوں کے کریڈٹ کارڈ چراتا، لیڈیز بیگ چراتا
اور اسی طرح اپنے گزر بسر کرنے لگا۔ پھر ایک دن ٹیلہیسی کے ایک لیڈیز ہاسٹل میں وہ ایک کھڑکی کے ذریعے گھسا اور اس رات اس نے 4 خواتین کو اسی ہاسٹل میں اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ وہ اتنا جنونی ہو گیا تھا کہ ایک ہی ہاسٹل میں کچھ منٹوں کے فرق سے 4 عورتوں پہ حملہ کر چکا تھا، جس میں بری طرح تشدد اور جنسی زیادتی شامل تھی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے 2 لڑکیاں زندہ بچ گئی، لیکن وہ کچھ بھی کہنے سننے کی حالت میں نہ تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کسی نے کوئی آہٹ تک نہ سنی۔ 8 فروری کو ٹیڈ ایک چوری کی گاڑی میں 150 میل دور جیکسن ویل پہنچا اور وہاں سے ایک 12 سالہ لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر بے دردی سے مار دیا۔ 12 فروری کو پولیس آفیسر ڈیوڈ لی نے اس کی گاڑی کو مشکوک سمجھ کر روکا اور تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی گاڑی چوری کی ہے اور اس کے پاس 21 چوری شدہ کریڈٹ کارڈز موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ٹیلی ویژن سیٹ بھی تھا۔ ٹیڈ نے روکنے پر پولیس آفیسر پر حملہ کر دیا اور کافی جدوجہد کے بعد آفیسر لی نے ٹیڈ پر قابو پا لیا۔ اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس کو پکڑا ہے، اور ٹیڈ اس وقت تک ایف بی آئی کی 10 موسٹ وانٹڈ کرمنل میں سے ایک تھا۔ اور ٹیڈ پھر پکڑا گیا۔ اب تک ٹیڈ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس پر دوبارہ سے مقدمہ چلایا گیا۔ اب اس پر جو مقدمہ چلا وہ تھا لیڈیز ہاسٹل کلنگ کا، کیونکہ جس دن ٹیڈ ہاسٹل میں گھسا تھا اس دن ایک لڑکی کونی ہیسٹنگ نے اس کو اندر سے جاتے دیکھ لیا تھا۔ کیس کی ہیئرنگ شروع ہوئی اور پھر ٹیڈ کو اپنی ہی ڈیفینس ٹیم کا انچارج بنا دیا گیا، کیونکہ اس نے اپنا کیس خود لڑنے کی اپیل کی تھی اور وہ ایک لاء کا اسٹوڈنٹ تھا، اسی لیے اس کو یہ فیسلٹی دی گئی۔ اس کی ڈیفینس ٹیم کے مطابق اس نے اپنا کیس خود ہی کمزور کر لیا، کیونکہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ قتل کے الزام میں ایک سزائے موت کا مجرم ہے۔ اس کو بس انچارج بننا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ وہ نمبر 1 ہے۔ یہ اپنی طرز کا ایک انوکھا کیس تھا، جہاں خود قاتل اپنا کیس لڑ رہا تھا اور عینی شاہدین سے خود سوال کرتا تھا۔ ٹیڈ نے اپنے ہی پینل میں سے اپنے ہی لائرز کو فائر کرنا شروع کر دیا۔ ایک موقع پر ایک لائر اس کا کیس بہت اچھے سے لڑ رہا تھا، لیکن ٹیڈ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے اسے فائر کر دیا۔ اور یہی وجہ اور یہی بے وقوفی اور اوور کانفیڈنس اس کی سزائے موت کی وجہ بنا، کیونکہ وہ بالکل بھی تجربہ کار وکیل نہیں تھا، لیکن پھر بھی اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کے اپنا کیس لڑ رہا تھا۔ وہ مستقل اپنے جرائم کی تردید کرتا رہا، لیکن اس کے اپنے ہی اوور کانفیڈنس نے اس کا کیس کمزور کر دیا اور وہ کیس ہار گیا۔ اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ وہ اس وقت تک اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا تھا۔ ٹیڈ بنڈی اس وقت تک اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ اس کا کیس دیکھنے آنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہی ہوتی تھی۔ وہ اس کی فین بن چکی تھی، اور ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو ٹیڈ کو مظلوم سمجھتا تھا۔ ٹیڈ پر دوسری اسٹیٹس پہ بھی کیس چلائے گئے اور اسے وہاں بھی سزائے موت سنائی گئی۔ ٹیڈ 11 سال تک اپنی سزائے موت کا انتظار کرتا رہا۔ اس کو 11 سال تک ڈیتھ رو پر رکھا گیا۔ اس دوران اس کی شادی بھی ہوئی اور وہ ایک بچی کا باپ بھی بنا۔ ٹیڈ نے اپنی ڈیتھ رو کے درمیان ہی پولیس کی مدد بھی کی۔ وہ کرمنل پروفائلنگ کے ذریعے دوسرے کرمنلز کو پکڑواتا گیا۔ ٹیڈ نے 11 سال تک کسی بھی کرائم کا کنفیشن نہیں کیا، اور وہ مسلسل پولیس سے جھوٹ بولتا رہا اور پولیس کو گمراہ کرتا رہا۔ لیکن اپنی موت سے صرف 3 دن پہلے اس نے 30 لڑکیوں کے قتل کا اعتراف کیا، جن میں واشنگٹن ڈی سی میں 11 قتل تھے، یوٹا میں 8 قتل تھے، کولوراڈو میں 3 قتل تھے، فلوریڈا میں 3 قتل تھے، اوریگن میں 2، اوہایو میں 2 اور کیلیفورنیا میں 1 قتل شامل تھا۔ پولیس کا ماننا یہ تھا کہ ٹیڈ نے جو قتل بتائے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس نے کیے ہیں۔ ایک تعداد تقریباً 100 سے اوپر بتائی جاتی ہے۔ ٹیڈ نے بھی کافی دفعہ کچھ اشارتاً اس طرح کی باتیں کری جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے قتل 100 سے کافی زیادہ ہیں۔
اور وہ بچپن سے ہی قتل کرتا چلا آ رہا ہے۔ پھر ٹیڈ کی نشاندہی پہ ٹیلر ماؤنٹین سائٹ جایا گیا اور وہاں سے کافی ساری لڑکیوں کی لاشیں جو اب تک ہڈیوں کا ڈھیر بن چکی تھی برآمد کی گئی۔ وہاں پہ بہت ساری کھوپڑیاں ملی اور بہت ساری ہڈیاں ملی۔ ٹیڈ نے اپنے کنفیشن ٹیسٹ میں بتایا کہ اس کو پورنوگرافی کی ایک خراب لت لگ گئی جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو گئی اور وہ ایک لاء اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود ایک گناہ کی زندگی کی طرف چلا گیا۔ پھر جب ٹیڈ کی میڈیکل چیک اپس کیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ ایک اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار تھا۔ ٹیڈ اس وقت تک ایک سیلیبریٹی بن چکا تھا۔ ٹیڈ کی زندگی میں اور ٹیڈ کی موت کے بعد اس پہ بہت ساری فلمیں بھی بنی جن میں دا ڈیلیبریٹ اسٹرینجر، ٹیڈ بنڈی، دا اسٹرینجر بسائڈ می، دا ریور مین، بنڈی، اس طرح کی فلمیں شامل ہیں۔ اس پہ کئی ایک بکس بھی لکھی گئی جس میں دا اسٹرینجر بسائڈ می، دا فینٹم پرنس، دا بنڈی مرڈرز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس پہ بہت سی ٹیلی ویژن سیریز بھی بنائی گئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔